अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सियासी जमातों के अंदर धोखा दही और वादा खिलाफी एक दूसरे के साथ, ये तो सियासी तारीख भरी पड़ी है। सियासी जमातों की, अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद इस वक्त जो पीडीएम है, इसमें एक दूसरे के साथ जो धोखा दही की जा रही है, इस पर मैं आज फोकस करूंगा कि मौलाना फजल रहमान के साथ पीडीएम की में शामिल जमातों ने अभी रिसेंटली सेनेट इंतखाबात में क्या कुछ किया, किस तरह धोखा किया, किस तरह इनके साथ कमिटमेंट तोड़ी है। और आसिफ अली जरदारी ने भी पीडीएम के अंदर क्या किस तरह कमिटमेंट तोड़ी है, जो वादा खिलाफियाँ की जा रही हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में फ़ोकस करूँगा कि किस जमात ने क्या किया है, क्या किरदार अदा किया है। लेकिन डिटेल में जाऊँ तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल, वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, एक दूसरे पर इल्ज़ामात तो वैसे लगाए जा रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाई नून लीग को अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली लाएं। नून लीग चाहे तो ला सकती है अपोजिशन के साथ मिलकर, लेकिन नून लीग कतरा रही है। क्यों कतरा रही है, इसके ज़ाहिर मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं, लेकिन जो कमिटमेंट चले, नून लीग ने तो ऐसी कमिटमेंट नहीं की ना कि कोई फ़ैसला किया हो पीडीएम के प्लेटफार्म से और तोड़ दिया हो, वो अब नहीं तहरीक एतमाद लाना चाह रही, तो ये तो फिर अलग बात होती है। ऐसी कोई कमिटमेंट पीडीएम के प्लेटफार्म से नून लीग ने नहीं की थी कि हम कोई तहरीक एतमाद लाएंगे। मौलाना के साथ जो कमिटमेंट इन्होंने की वो किस तरह तोड़ी हैं, नून लीग ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी और एएनपी ने भी। ये जो अपोजिशन की जमातें मौलाना के साथ इस वक्त चल रही हैं, में आज़ादी मार्च में क्या कुछ करती रही नून लीग, क्या फ़ायदे हासिल किए, एक दूसरे को किस तरह बेच रही होती हैं। आज़ादी मार्च पे तो मैं इतना फोकस नहीं करूंगा, लेकिन अभी रिसेंटली जो वादा खिलाफियाँ की गई हैं उन पर फोकस करूंगा। मौलाना फजल रहमान से आता हूं मैं पहले कि मौलाना फजल रहमान के साथ इन्होंने क्या कुछ किया। भाई, पीडीएम के प्लेटफार्म से फ़ैसला हुआ कि सेनेट के इंतखाबात पीडीएम के प्लेटफार्म से लड़े जाएंगे और इन्होंने मरकज़ में एक कैंडिडेट, क्योंकि सिंध में तो ज़ाहिर है नून लीग की के एमपीएस नहीं है और जेयूआई के एमपीएस नहीं है, तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी अकेली थी, बाकी जमातें तो नहीं थी। तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उधर इलेक्शन उसने लड़ना था। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी फिर नहीं है इतनी, जेयूआई है, तो जेयूआई ने वहाँ पे उम्मीदवार खड़े करने थे जिस तरह सिंध में पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार खड़े करने थे। केपीके का और पंजाब में जेयूआई भी इतनी नहीं है, पीपल्स पार्टी भी थोड़े मेंबरान हैं, तो नून लीग वहाँ पर है, तो नून लीग ने अपने उम्मीदवार खड़े करने थे। ये 3 सूबे तो क्लियर हो गए। मरकज़ और केपीके का इशू आ रहा था, तो मरकज़ में इन्होंने गिलानी को, यूसुफ रज़ा गिलानी को, यानी पीपल्स पार्टी के बंदे को, उम्मीदवार को पीडीएम ने अडॉप्ट किया और पीडीएम के प्लेटफार्म से उन्होंने डिक्लेयर किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी हमारे उम्मीदवार होंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी को इन्होंने तमाम जमातों ने, पीडीएम की तमाम जमातों ने वोट देकर कामयाब किया। और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी को मरकज़ में सेनेट में, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए भी नामज़द किया, तो गिलानी को 49 वोट पड़े हैं, यानी तमाम के तमाम वोट पड़े। लेकिन वो अलग बात है कि प्रिजाइडिंग अफसर ने मुस्तरद किए हैं ना, ये अपोजिशन ने मुस्तरद नहीं किए, प्रिजाइडिंग अफसर ने मुस्तरद किए हैं। और अब पीपल्स पार्टी भी मान रही है कि वोट दुरुस्त हैं, भाई खुद मान रही है, तो इसका मतलब है 49 ही वोट पड़े हैं। अगर पीपल्स पार्टी कहती कि ये ख़राब वोट हैं, मुस्तरद हैं और वाकई मुस्तरद हैं, तो फिर तो कहा जा सकता था कि गिलानी के साथ धोखा किया है मेंबरान ने। लेकिन ऐसा पीपल्स पार्टी भी नहीं मान रही, तो इसका मतलब है खुद मान रही है, तो इसका मतलब है 49 वोट पड़े हैं। तो पीपल्स पार्टी को सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में मुकम्मल वोट पड़े। लेकिन जब बारी आई मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी की, तो मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी को 44 वोट पड़े, यानी 5 वोट जो गिलानी साहब को इजाफी पड़े अपोजिशन के, वो मौलाना को नहीं पड़े, अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब को। और मौलाना फजल रहमान के साथ इन्हीं जमातों ने, पीडीएम की यानी अपोजिशन की जमातों ने
دھوکہ دہی کی، وعدہ خلافی کی، اور انہوں نے مولانا عبدالغفور حیدری کو ہروا دیا جان بوجھ کر۔ ووٹ ہی نہیں کاسٹ ہوئے نا، یا تو ووٹ کاسٹ ہوئے خراب ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہوا، خراب بھی نہیں ہوئے، کاسٹ ہی نہیں ہوئے۔ تو مولانا عبدالغفور حیدری اور جے یو آئی کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کے عہدے پر دھوکہ کیا انہوں نے، اپوزیشن جماعتوں نے، نون اور پی پی نے اور باقی جماعتیں جو تھی سینٹ میں اپوزیشن کی۔ اس کے علاوہ اسی سینٹ کے الیکشن میں کے پی کے میں انہوں نے اپنے امیدوار ڈکلیئر کیے کہ فرت اللہ بابر بھائی ٹیکنوکریٹ کے ہوں گے، اور مولانا عطاء الرحمان اور ایک اے این پی کے جو ہیں جنرل نشستوں پر ہوں گے، اور نون لیگ کو خواتین کی نشست دی گئی۔ اب وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ مولانا عطاء الرحمان کو ایک ووٹ نہیں پڑا، نہ نون لیگ کا نہ پیپلز پارٹی کا۔ نون لیگ کے 7 ایم پی ایز ہیں کے پی کے اسمبلی میں، اور اے این پی نے بھی نہیں دیے۔ اے این پی کے 12 ایم پی ایز ہیں کے پی کے اسمبلی میں، اور پیپلز پارٹی کے 6، یعنی 12، 7 اور 6۔ تو ان میں سے اے این پی کا بھی ایک ووٹ مولانا عطاء الرحمان کو نہیں پڑا سینٹ کے الیکشن کے لیے، نہ پیپلز پارٹی کے 6 ووٹوں میں سے کوئی ایک ووٹ کاسٹ ہوا مولانا عطاء الرحمان کے لیے، نہ ہی نون لیگ کے 7 ووٹوں میں سے ایک بھی ووٹ ملا مولانا عطاء الرحمان کو۔ انہوں نے مولانا کے ساتھ وہاں پر کے پی کے میں بھی دھوکہ کیا اور مولانا عطاء الرحمان کو ہرانے کی کوشش کی۔ ظاہر ووٹ نہ دینا ہرانا ہے نا، تو وہاں پر 18-19 ووٹوں پر راؤنڈ اباؤٹ ایک سینیٹر منتخب ہوتا ہے کے پی کے میں۔ تو مولانا عطاء الرحمان کو ووٹ کاسٹ پڑے ہیں ٹوٹل 15، یعنی 18 چاہیے، 18 یا 19 18.5، لیکن ان کو 18 ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے جو چاہیے تھے، وہ انہوں نے نہیں دیے۔ ان کے پاس ممبران تھے، ایک ووٹ نہیں دیا، نہ نون لیگ نے، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ اے این پی نے۔ مولانا عطاء الرحمان کو صرف 15 ووٹ وہ پڑے ہیں جو جے یو آئی کے اپنے 15 ارکان ہیں۔ کے پی کے اسمبلی میں جے یو آئی کے ارکان کی تعداد ہے 15، اور وہی 15 ان کو پڑے ہیں۔ جماعت اسلامی نے بھی وہاں پر اتحاد میں شامل ہوئی پی ڈی ایم کے ساتھ، لیکن جماعت اسلامی کے ممبران نے بھی مولانا عطاء الرحمان کو، جے یو آئی کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا۔ تو انہوں نے کے پی کے اسمبلی میں بھی مولانا کے ساتھ ہاتھ کیا، اور انہوں نے مرکز میں بھی مولانا عبدالغفور حیدری کے الیکشن میں ڈپٹی چیئرمین کے سینٹ کے لیے، وہاں پر بھی انہوں نے 5 ووٹ کم دیے، وہاں پر بھی ہرایا۔ تو مولانا عطاء الرحمان بڑی مشکل سے پوائنٹس پر، 18 ووٹ چاہیے تھے جیتنے کے لیے، یہ تو 15 ووٹ ملے ہیں، پھر بھی جیت گئے ہیں، اور اس لیے جیت گئے ہیں کیونکہ پوائنٹس پر مولانا عطاء الرحمان کا نمبر آ رہا تھا، اور وہ لکی ہیں کہ وہ پوائنٹس کے اس پہ پورے اترے، نہیں تو ہار بھی سکتے تھے 15 ووٹوں سے، 16 سے بھی ہار سکتے تھے، 17 سے بھی ہار سکتے تھے، لیکن کیونکہ مولانا عطاء الرحمان سے آگے کوئی نہیں تھا، یعنی آخر میں 15 ووٹ ہی پڑے ہیں۔ اگر کسی کو 16 اوپر پڑتے تو مولانا عطاء الرحمان کے مقابلے میں، تو وہ جیت جانا تھا۔ ایک ووٹ سے بھی جیت سکتا ہے، ایک پوائنٹ سے بھی جیت سکتا ہے، ایک پوائنٹ سے بھی ہار سکتا ہے بندہ سینٹ کے انتخابات میں۔ تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا، بالکل وہی سین ریپیٹ ہو رہا ہے جو آزادی مارچ میں مولانا کے ساتھ جس طرح نون لیگ، پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں کرتی رہیں۔ نون لیگ میاں صاحب اپنا ریلیف لے کر آزادی مارچ کے دنوں میں چلے گئے ملک سے باہر، آصف علی زرداری جیل سے باہر آ گئے، فریال تالپور صاحبہ جیل سے باہر آ گئیں۔ تو یہ دیکھیں ریلیف انہوں نے لیا ہے، اور کندھا مولانا کا استعمال کیا گیا۔ مولانا کے آزادی مارچ میں انہوں نے شرکت بھی نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، وہ الگ بات ہے۔ ان کا الزام یہ بھی ہے کہ بھئی مولانا نے حالانکہ ان سے مسلسل مشاورت جاری رکھی تھی، لیکن اینڈ پر آ کر اتفاق نہیں کیا تھا آزادی مارچ کے لیے۔ میں کور کر رہا تھا مسلسل آزادی مارچ کو، اور جب مشاورتی عمل چل رہا تھا آزادی مارچ کے لیے، تاریخ کب دی جائے، نون لیگ نے 1 مہینہ ڈیلے بھی کرایا تھا، مولانا کو کہا تھا کہ 1 مہینہ ڈیلے کریں تو پھر ہم آپ کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، ہم آپس میں پہلے مشاورت کریں اور کچھ ٹائم دے دیں۔ نون لیگ ٹائم لیتی رہی، 1 مہینہ ڈیلے کرایا، اس کے بعد بھی نون لیگ نے مولانا کے ساتھ تاریخ اناؤنس کرنے میں اتفاق نہیں کیا۔ بلاول بھٹو زرداری مولانا کے پاس آئے تھے ملنے، اور جس دن مولانا آزادی مارچ کی تاریخ کا اعلان کر رہے تھے،
یا کرنا تھا اور پریس کانفرنس بلا لی. ہم ادھر پہنچے ہوئے تھے تو پریس کانفرنس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹھے تھے مولانا کے پاس اور مشاورت کی جا رہی تھی آزادی مارچ کی تاریخ کے سلسلے میں. لیکن بلاول بھٹو زرداری نے مولانا کے ساتھ اتفاق نہیں کیا اور ادھر سے بلاول اٹھے, ایک ہی دروازے سے نکلے اور باہر نکلے. بلاول اس طرف گئے اور مولانا اس طرف آ گئے ہماری طرف, یعنی بلاول ادھر مولانا ادھر, اور مولانا نے آ کر پریس کانفرنس کر دی اور اکیلے انہوں نے اعلان کیا. مولانا عبدالغفور حیدری اور اکرم خان درانی ان کے ساتھ بیٹھے تھے, ان کے ساتھ آزادی مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا. میں نے مولانا سے سوال بھی کیا تھا, میں نے کہا مولانا آپ تو مسلسل مشاورت کر رہے تھے پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ, تو آج اناؤنس آپ کر رہے ہیں مولانا عبدالغفور حیدری اور اکرم خان درانی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ آپ کے ساتھ اس اعلان کرتے وقت نہیں نظر آ رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے یا آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو مولانا اس پر ناراض بھی ہو گئے, غصے میں آ گئے تھے. تو اس کے بعد بہرحال مولانا آزادی مارچ لے کر آئے اور ان کو مسلسل اعتماد میں بھی لیتے رہے. انہوں نے کہا کہ ہم مخالفت نہیں کر رہے مولانا کے آزادی مارچ کی, ہم اخلاقی سپورٹ ہم کریں گے اور ہم مکمل حمایت کرتے ہیں. یہ بھی اعلانات انہوں نے کیے بعد میں. تو مولانا جب آزادی مارچ لے کر آئے تو انہوں نے پیپلز پارٹی نے چلو سندھ میں تو پروٹوکول دیا, پیپلز پارٹی نے جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں نثار کھوڑو وغیرہ, گھوٹکی تک پنجاب کے سندھ اور پنجاب کے بارڈر تک پیپلز پارٹی نے, ظاہر ہے وہاں پر حکومت ہے, کارکنان کو ہدایت کی تھی بلاول بھٹو زرداری نے, یہ تو ٹھیک کیا, بہت اچھا کیا. گھر میں ظاہر مہمان تھے مولانا اور وہاں سے مولانا کو سیاف کرنا تھا, تو بلاول نے وہ مہمان نوازی کا حق ادا کیا, اتنے تک تو ٹھیک ہے, بہت اچھا کیا. لیکن پنجاب میں مولانا جہاں جہاں سے گزرے نون لیگ نے اس طرح شرکت نہیں کی, مولانا کا استقبال نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. پھر جب مولانا ادھر اسلام آباد پہنچے تو آزادی مارچ کے اسٹیج کو, منچ کو پیپلز پارٹی نون لیگ یہ استعمال کرتے رہے. شہباز شریف بھی آئے, بلاول بھٹو زرداری 2 دفعہ آئے, باقی قیادت آتی رہی, ANP پشتونخوا ملی عوامی پارٹی, اچکزئی تو آخر تک مولانا کے ساتھ رہے, لیکن ANP بھی چلی گئی, اسفندیار ولی اور باقی لوگ, اور بلاول کے کارکنان ان کے نہیں تھے, آٹے میں نمک کے برابر بھی کارکنان نون لیگ پیپلز پارٹی کے نہیں تھے. پھر بھی مولانا ان کو مشاورت کے لیے بلاتے رہے, ربر کمیٹی بنائی اور ربر کمیٹی میں یہ سارے معاملات, ربر کمیٹی پہلے ہی بنی ہوئی تھی اور ربر کمیٹی میں یہ سارے معاملات ڈسکس ہوتے رہے, ان کو اعتماد میں لیتے رہے. لیکن ان کے ریزرویشن وہ تھے ضرور, میری بات ہوتی رہتی تھی ان دنوں میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ, تو وہ کہتے تھے کہ بھائی مولانا ہمیں پراپر اعتماد میں نہیں لیتے, بس ربر کمیٹی مولانا جو کچھ کر لیتے ہیں فیصلہ, اس کے بعد ربر کمیٹی میں ہمیں انفارم کر دیتے ہیں, ایک فارملٹی سی پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے مولانا سے خود سے بھی پوچھا تھا کہ مولانا جب ان کے کارکنان نہیں آ رہے اور عملاً شرکت نہیں ہے, تو ان کو آپ کی کیا مجبوری ہے کہ ان کو اسٹیج پر بلا رہی ہیں, تقریریں کرا رہی ہیں, ان کے کارکنان تو ہے نہیں, ان کی عملاً شرکت نہیں ہے, تو یہ علامتی شرکت کو کیا کریں گے آپ. تو مولانا کا یہ مجھے جواب تھا کہ ان کی یہ جو علامتی شرکت ہے یہ بھی ہمارے کام کی ہے, بہت اچھا ہے, کیونکہ میں نے یہ اخذ کیا تھا کہ مولانا کا ظاہر ایک مذہبی جماعت بھی تو ہے نا, صرف سیاسی جماعت نہیں ہے JUI. تو مولانا اگر ان جماعتوں کے رہنماؤں کو اسٹیج پر نہ بلاتے تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مولانا کے اس اجتماع کو, آزادی مارچ کو, ایک مذہبی اجتماع کا رنگ دیتی عالمی سطح پر, نیشنل سطح پر, کہ بھائی یہ مذہبی جس طرح تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو, اس طرح مطلب ایک مذہبی جماعت کا اجتماع ہے. بھائی سیاسی اجتماع, حکومت مخالف یا اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاسی اجتماع ان کو ڈکلیئر نہ کرتے یا ڈیل نہ کرتے. لیکن فائدہ مولانا کا یہ ہوا کہ جب بلاول بھٹو زرداری 2 دفعہ آئے, شہباز شریف آئے, تقریریں ہوئیں, باقی لوگ آئے, تمام جماعتوں کے لوگ تھے, چاہے ورکر مولانا کا ہی تھا تقریباً, لیکن یہ اسٹیج پر آتے رہے, تقاریر کرتے رہے. تو اس میں انہوں نے, مولانا نے ایک سیاسی مذہبی اجتماع کے بجائے سیاسی اجتماع ڈکلیئر کرانے میں کامیاب ہوئے. اور پھر جس طرح 13 دن کے بعد جو پرامن رہا, تو اس کی بھی میڈیا میں رپورٹ ہوا, تاریخی مثالیں نہیں ملتی تاریخ میں اس طرح کے پرامن اجتماع کی, اور یہ انصار الاسلام کو کریڈٹ جاتا تھا.
بہرحال یہ انہوں نے آزادی مارچ میں بھی مولانا کے ساتھ انہوں نے ہاتھ کیے. اب اس وقت نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی نے جو ہاتھ کیا ہے یا کرنا چاہ رہی ہے، کر رہی ہے، اس وقت کر نہیں چکی لیکن کرنا چاہ رہی ہے، وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے معاملہ ہے. یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے طے ہو چکا کہ بھئی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر دیا جائے گا نون لیگ کو، کیونکہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی نے لیا، ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی نے لیا، تو اپوزیشن لیڈر نون لیگ کو دیا. اب نون لیگ کو گیلانی کے ہارنے کے بعد نہیں دینا چاہ رہی، تو یہ بھی دھوکہ دہی ہے، یہ وعدہ خلافی ہے، یہ کمٹمنٹ سے مکر جانا ہے. اسی طرح ہی معاہدے بھوربند کی طرح، جس طرح آصف علی زرداری مکر گئے تھے میاں نواز شریف کے ساتھ کیے گئے معاہدے سے، تو یہ بھی پیپلز پارٹی وہی سین ریپیٹ کر رہی ہے. تو یہ بھی دھوکہ دہی ہے. اچھا، اے این پی نے کیا کیا ضمنی انتخابات ہوئے تو نوشہرہ میں طے یہ ہوا تھا نا کہ ضمنی انتخابات بھی صرف سینٹ کے انتخابات نہیں، ضمنی انتخابات بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لڑے جائیں گے، جہاں پر جس جماعت کے امیدوار مضبوط ہوں گے تو ان کو باقی جماعتیں سپورٹ کریں گی اور ان کے مقابلے میں اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وڈرا کریں گی. یہ طے ہوا تھا. تو اے این پی نوشہرہ میں نون لیگ کا کینڈیڈیٹ مضبوط تھا، وہاں پر پیپلز پارٹی نے تو اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کیا، باقی جماعتوں نے کھڑا ہی نہیں کیا. لیکن اے این پی نے نوشہرہ میں خلاف ورزی کی پی ڈی ایم کے فیصلوں کی اور اپنا کینڈیڈیٹ ودرا نہیں کیا. ایون پیپلز پارٹی نے قرم ایجنسی میں بھی اپنا کینڈیڈیٹ ودرا کیا تھا جے یو آئی کے امیدوار کے حق میں، لیکن ادھر اے این پی نے نہیں کیا نوشہرہ کی سیٹ پر ضمنی الیکشن میں نون لیگ کے امیدوار کے حق میں. اب مفتاح اسماعیل کے حلقے میں پیپلز پارٹی خلاف ورزی کر رہی ہے، اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا ہے. اب کیا ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے، زبان دے کر، تحریری معاہدے کر کیا مکر جاتے ہیں. مولانا اب جب پی ڈی ایم بن رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا آزادی مارچ کو تجربے میں سامنے رکھ کر پی ڈی ایم کے شروع کے اجلاسوں میں مولانا نے ان کے ساتھ ڈیمانڈ کی تھی کہ بھئی تحریری معاہدہ کریں. میثاق پاکستان کے نام سے ایک تحریری معاہدہ ڈسکس کیا گیا تھا، وہ بھی ابھی تک تحریری معاہدہ بس ایک فارملٹی سی معاہدے کی ہوئی، باقی کوئی عملاً کوئی مجھے اس کی شکل نظر نہیں آ رہی. میثاق جمہوریت کی طرح کوئی ایسا معاہدہ مجھے نظر نہیں آ رہا، ایک فارملٹی تھی بس میثاق پاکستان. لیکن مولانا ان سے تحریری کمٹمنٹ لینا چاہ رہے تھے. یہ ڈیمانڈ تھی مولانا کی کہ بھائی آپ مکر جاتے ہو، آپ بھاگ جاتے ہو، پتلی گلی پکڑ جاتے ہو، اپنا فائدہ لے کر ہمیں استعمال کر کے، ہمارا کندھا استعمال کر کے نکل جاتے ہو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کریڈیبلٹی ضرور ہونی چاہیے. کمٹمنٹ اور وعدے کی پاسداری جو ہے بہت ضروری ہے کریڈیبلٹی کے لیے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ تو کرتی رہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہاتھ کیا ہے وہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اے این پی نے مولانا کے ساتھ کیا ہے. سب جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتی رہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہاتھ کیا گیا ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے ساتھ کیا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.